रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा बद्दलना आयतम मकाना आयतिन वल्लाहु आलमु बिमा युनज़्ज़िलु क़ालू इन्नमा अंता मुफ्तर। जब हम एक आयत की जगह दूसरी आयत नाजिल करते हैं और अल्लाह बेहतर जानता है कि वो क्या नाजिल करे, तो ये लोग कहते हैं नऊज़ बिल्लाह कि तुम ये कुरान खुद गढ़ते हो। बल अक्सरुहुम ला यालमून, बल असल बात यह है कि इनमें से अक्सर लोग खुद नहीं जानते। यहाँ पर इन लोगों के एक एतराज़ का जवाब दिया जा रहा है जो ये लोग करते थे कि कुरान मजीद एक जगह कभी कोई हुक्म नाजिल होता है, दूसरी जगह कुछ तब्दीली हो जाती है, या फिर ये कि किसी एक आयत जो है एक अलग मकसद के लिए नाजिल की जाती है, दूसरी जगह दूसरे मकसद के लिए। तो उसके जवाब अल्लाह ताला दे रहे हैं। यहाँ पर पीछे हम पढ़ चुके हैं और अभी तक हम जितना पढ़े इसमें 3 मरतबा आदम और इब्लीस का, आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का किस्सा भी बयान हुआ है, लेकिन तीनों जगह थोड़ा अलग अलग अल्फाज की तब्दीली और अलग अलग मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसी चीज़ें देख कर ये लोग एतराज़ करते थे और ये कहते थे कि एक ही बात को कहीं एक अलग अंदाज से बयान किया गया, दूसरी जगह अलग अंदाज से, और ऐसा क्यों है। यहाँ पर अल्लाह ताला उसका जवाब दे रहे हैं कि अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि क्या नाजिल करना है। और ये लोग तो नऊज़ बिल्लाह उठा के मुफ्तर कह देते थे कि आप गढ़ कर लाए हैं, हालांकि अल्लाह ताला को पता है कि क्या नाजिल करना है। हम जानते हैं कि कुरान मजीद जो है वो बतदरीज नाजिल हुआ है, धीरे धीरे नाजिल हुआ है। जैसे जैसे हालात पेश आते थे, ज़रूरत पेश आती थी। 13 साल मक्का में और फिर 10 साल मदीना में, 23 साल में कुरान मजीद नाजिल हुआ है। और कभी ऐसे हालात भी आते थे कि एक आयत किसी और माना में नाजिल की जाती थी, फिर उसी आयत में कुछ चेंजेस करके उसे दूसरे वक्त में, दूसरे औकात में उन्हें नाजिल किया जाता था। और कभी कभी ऐसा होता था कि एक ही आयत कई बार अगर वैसे हालात पेश आते थे तो नाजिल की जाती थी। तो इसे देखकर ये लोग कहते थे कि अल्लाह ताला, अगर ये कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम होता तो पूरी बात अल्लाह ताला एक ही वक्त में कह देता। तो ये यहाँ पर अल्लाह ताला उन्हें समझा रहे हैं कि एक आयत की जगह दूसरी आयत नाजिल करने का मतलब वो लोग ये समझ रहे हैं कि ये अहकाम ही बदल दिए जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला का अंदाज़ बयान ऐसा है कि कुरान मजीद के अलग अलग मकामात पर कभी एक मज़मून को कोई एक मिसाल से अल्लाह ताला समझा रहे हैं और कभी वही मज़मून समझाने के अल्लाह ताला दूसरी मिसाल से काम ले रहे हैं। एक ही किस्सा कई बार आ रहा है, जैसा मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बार बार आया कुरान मजीद में। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा अलग अलग मुकामात पर अलग अलग अंदाज से अलग अलग वक्त के बारे में आया। मूसा अलैहिस्सलाम का भी ऐसा ही है, कभी तो वही किस्सा भी दोहराया गया और कभी अलग अलग उनके उस किस्से के पहलू को लाया गया है, और हर मरतबा इसे दूसरे अल्फाज में अल्लाह ताला ने बयान किया है। कभी किसी मामले का एक पहलू पेश किया और कभी उसी मामले का दूसरा पॉइंट अल्लाह ताला सामने लाए हैं, और उसी बात के लिए कभी अलग दलील पेश की गई है और कभी कोई और दूसरी दलील पेश की गई है। एक ही बात को कभी अल्लाह ताला ने मुख्तसर अंदाज में बयान किया और कभी कभी उसे तफसील के साथ भी बयान किया है। तो ये नऊज़ बिल्लाह, ये काफिर जो मक्का के थे, इसको इस बात की दलील ठहराते थे कि नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअज़ल्लाह ये कुरान खुद तस्नीफ करके खुद गढ़ के लाते हैं। तो अल्लाह ताला उसका जवाब दे रहे हैं कि ये इनमें से अक्सर लोग जानते ही नहीं है इसकी हिकमत क्या है, इसकी मसलहत क्या है, अल्लाह ताला ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये लोग जानते ही नहीं, ला इल्म है। अब अल्लाह ताला उसको सही बताने के लिए ये आयत फरमा रहे हैं, कुल नज़्ज़लहु रूहुल कुदुस, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए ये कोई घड़ी उड़ी चीज़ नहीं है, ये मैं कोई अपनी दिल से नहीं ला रहा हूँ, अपने दिल से नहीं कह रहा हूँ। इस कुरान मजीद को नज़्ज़ला का मतलब है बतदरीज, धीरे धीरे नाजिल करना। अनज़ला का मतलब होता है एक साथ किसी चीज़ को उतार देना, और नज़्ज़ला यानी धीरे धीरे बतदरीज। तो इसे नाजिल किया है बतदरीज, धीरे धीरे, रूहुल कुदुस ने,
روح القدس جبریل علیہ السلام کا بارے میں فرمایا جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ روح القدس کا ترجمہ ہوتا ہے پاک روح یا پاکیزگی کی روح، اور یہ لقب جبریل علیہ السلام کو دیا گیا ہے۔ یہاں پر ان کا نام نہیں لایا گیا بلکہ ان کا لقب استعمال کیا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ سامعین کو اللہ تعالیٰ اس بات پر تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کلام کو ایک ایسی پاکیزہ روح لے کر آ رہی ہے جو انسانی کمزوریوں سے، انسانی جو نقص ہوتا ہے اس سے بالکل پاک ہے۔ اور اور دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی کہ وہ خائن بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھیجیں گے اپنی طرف سے اس میں کچھ کمی زیادتی کریں گے، اور نعوذ باللہ نہ وہ کذاب ہیں اور نہ مفتری ہیں، نہ جھوٹے ہیں نہ گڑھنے والے ہیں، کہ کوئی بات خود گڑھ کے اللہ کے نام سے بیان کر دیں گے، نعوذ باللہ، نہ ہی وہ بدنیت ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی نفسیاتی ایسی کمزوری ہے۔ وہ فرشتے ہیں، روح القدس ہے، اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام پوری امانت داری کے ساتھ لا کر پہنچاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا کہ اسے ایک بالکل پاکیزہ روح پوری امانت و دیانت کے ساتھ لے کر آتی ہے، جبریل علیہ السلام بالکل حق کے ساتھ۔ اب اس وجہ بتا رہے لیثبت الذین آمنوا، اور اس لیے یہ دھیرے دھیرے نازل ہو رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بتدریج اس کلام کو لا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو نعوذ باللہ علم کوئی ناقص نہیں ہے، لیکن ہم خود انسان کی سمجھ ناقص ہے، ہماری قوت فہم جو ہے وہ ناقص ہے۔ ہم ایک وقت میں کوئی بھی بات فوراً نہیں سمجھ سکتے، ساری بات کو ایک ساتھ نہیں سمجھ سکتے، اور کوئی بات اگر ایک بار بتائی جائے تو بھی ہمیں یاد نہیں رہتی ہے۔ ہم خود ابھی تک جتنا قرآن پڑھے ہیں، ہم دیکھیں کہ بار بار اللہ تعالیٰ ایک مضمون کی آیتیں لاتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں پختگی کے ساتھ بیٹھ جائے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی حکمت بتا رہے ہیں کہ روح القدس کے ذریعے سے اس کلام کو تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجنے، اور کبھی مختصر اور کبھی تفصیل کے ساتھ بتانے، کبھی ایک طریقے سے سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کبھی دوسرے طریقے سے سمجھا رہے ہیں، کبھی ایک انداز بیان اختیار کر رہے ہیں، کبھی دوسرا، اور ایک ہی بات کو بار بار الگ الگ طریقے سے، تاکہ جو الگ الگ قابلیتیں اور صلاحیتیں رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ صحیح طریقے سے ایمان لا سکیں، اور ایمان لانے کے بعد علم، یقین اور یہ سمجھ انہیں حاصل ہو جائے۔ ایمان لانے کے بعد بیٹھ جانا نہیں ہوتا ہے۔ ابھی ہم خود الحمدللہ پیدائشی مومن ہیں، 40-50 سال سے مسلم مومن گھرانے میں رہ رہے ہیں، لیکن قرآن کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں؟ قرآن پڑھتے تو ضرور ہیں، ہم تلاوت تو ضرور کرتے ہیں، لیکن اس کی جو حقیقت اصلیت ہے اس کے بارے میں ہمیں زیادہ پتہ نہیں ہے۔ تو یہ بار بار پڑھنا، سمجھنا، سننا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک آیت کو کبھی بار بار بھی لاتے ہیں۔ یہ ایک وجہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ بتدریج نازل کرنے کی۔ دوسری مصلحت اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لا کر اور پھر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کر رہے ہیں، اور جو لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، دین کو، اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ان کے سامنے بہت سارے مسائل آ رہے ہیں، خدا نبی کے سامنے بھی، اور بعد میں نبی کے جو ماننے والے ہیں ان کو بھی جو مشکلیں پیش آ رہی ہے، اس میں جو ہدایات کی ضرورت انہیں پیش آتی ہے وہ بر وقت دی جاتی ہے۔ اور یہ ہدایات انہیں وقت سے پہلے نہیں دی جاتی، جب اس کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایات دیتے ہیں۔ اس کی یہ ہدن مطلب یہ ہدایت کا ذریعہ، یہ ہدایت پر وقت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ تیسری حکمت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وبشریٰ للمسلمین۔ پہلے تو ایک بتایا گیا لیثبت الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ مضبوط کرے، دلوں میں مضبوطی یہ چیزیں بٹھا دے، انہیں ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ وبشریٰ للمسلمین، جو مسلم ہو گئے ہیں، مومن ہونے کے بعد پہلے آمنوا لایا، لیثبت الذین آمنوا، آمنوا لائے، اللہ تعالیٰ ایمان لائے، پھر اس کے بعد ان کی رہنمائی کی گئی ہدن، پھر ان کو جو مسلم ہو گئے، جو اطاعت گزار ہو گئے، ایمان لا کے بیٹھ نہیں گئے، اپنا ایک ایک عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دیے، اسلام لے آئے، مسلم ہو گئے، ان کے لیے یہ خوشخبری بھی ہے۔ یعنی جو فرما بردار ہیں، جن کو دوسری طرف سے مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں ستایا جاتا ہے، تنگ کیا جاتا ہے، اور انہیں ان کی راہ میں جو رکاوٹیں ڈالی جاتی ہے، تو بار بار اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی ان خوشخبری کے ذریعے سے ان کی ہمت بندھائی جائے،
اور ان کو ان کی اس کوشش کی کامیابی کا یقین دلایا جاتا رہے۔ ہم خود اس اتنی جہاں تک کہ ہم ابھی پہنچے، کتنی بار ہم پڑھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیچ بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دیتے جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے دل کو تنگ مت کیجیے، اور آپ اپنا کام کرتے جائیے، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، آپ کسی کے بارے میں رزلٹ کے مکلف نہیں ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ دعوت کا کام تو ایسا ہے کہ ہم بس سمجھا دیں، پہنچا دیں ان تک اس چیز کو پہنچا دیا جائے، اس کے بعد جو ہے تو اللہ تعالیٰ خود ان کے ساتھ معاملات فرمائیں گے۔ تو ایسی خوشخبری، ایسی نصیحتیں بار بار اہل ایمان کو اور نبی کو دینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ الگ الگ انداز سے یہ آیتیں نازل فرماتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، یہ الزام تراشی بھی کرتے تھے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انسان سکھا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان سکھا رہا ہے، لسان الذین یلحدون الیہ، جس کی طرف یہ لوگ منسوب کریں اس کی زبان تو اعجمی ہے، عجمی زبان ہے، وہذا لسان عربی مبین، اور یہ جو زبان جس میں قرآن مجید نازل ہو رہا ہے یہ خالص عربی زبان میں ہے۔ کئی احادیث میں ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ جو کفار مکہ تھے وہ اس وقت کئی غلام تھے، رومی غلام تھے، جو توریت انجیل وغیرہ پڑھتے تھے، اس کو جانتے تھے۔ تو یہ لوگ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگا دیے کہ یہ اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور اس سے نعوذ باللہ سیکھ کر آتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی کتنی زیادہ مطلب کج فہمی ہے، ان کے فہم کی کمی ہے کہ ان لوگوں نے صرف یہ دیکھا کہ ایک شخص تورات اور انجیل پڑھ رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ملاقات ہے، تو یہ الزام لگا دیے کہ اس قرآن کو دراصل وہ شخص تصنیف کر رہے ہیں نعوذ باللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنی طرف سے خدا کا نام لے لے کر نعوذ باللہ پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ کتنا زیادہ ان کی مطلب جھٹائی تھی، اور کتنا زیادہ افطرا پردازیاں کرتے تھے، جھوٹ گڑتے تھے، جھوٹ گڑنے میں کتنے بے باک تھے۔ تو اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی قدر قیمت کو پہچاننے میں بھی کتنی ناانصافی یہ لوگ کرتے تھے کہ وہ لوگ شروع سے دیکھے تھے، 40 سال تک یہ شخصیت ان کے درمیان تھی جس نے کبھی جھوٹ کا بھی سہارا نہیں لیا تھا۔ یہ لوگ خود انہیں صادق امین کا لقب دے کر رکھے تھے۔ ان کے سامنے ایک ایسی عظیم شخصیت تھی کہ ان کے اخلاق کی، ان کے اعمال کی اور ان کے جیسی صلاحیتوں کی کوئی مثال اس وقت کہیں بھی موجود نہیں تھی، اور نہ یہ آج تک پائی گئی ہے۔ مگر ان کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی تھی کہ ایک عجمی غلام جو توریت انجیل دوسری زبان میں پڑھتا ہے، توریت انجیل تو یقیناً عبرانی زبان میں نازل کی گئی تو کوئی عربی زبان نہیں تھی، وہ عجمی زبان تھی، وہ عجمی زبان میں پڑھ رہا ہے، وہ ان کو زیادہ قابل نظر آ رہا تھا، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان لوگوں سے یہ باتیں لے کر آتے ہیں اور ہمیں لا کر سناتے ہیں۔ یقین ہی نہیں کرتے تھے، جنہیں خود صادق اور امین کہتے تھے، اس کی صداقت اور امانت پر اس طریقے سے یہ لوگ دھبے لگاتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پہلے تو اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ ان کی زبان تو عجمی تھی، اور یہ رسول جو ہے تو ان کی تو خالص عربی زبان ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، جو لوگ اس قرآن کی آیات کو اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ لا یہدیہم اللہ، کبھی ان کو صحیح بات کی رہنمائی نہیں کریں گے، صحیح طریقے کی طرف ہدایت نہیں دیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ سارے ثبوت شواہد سامنے موجود ہونے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت ان کے سامنے موجود ہونے کے بعد ایسے سے جھوٹے بہتان گھڑتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، یہ ایسے جھوٹ وہی لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کی آیتوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور کیا کرتے ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکاذِبُونَ، اور جو لوگ اللہ کی یہ ان چیزوں کو اللہ کی آیتیں نہ مانیں، یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ، اب یہاں سے ایک الگ مضمون کی طرف وضاحت کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کفر کرے،
ایمان لانے کے بعد، مگر یہ کہ اسے مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ اور لیکن یہ ایک انسان کی مثال ہوئی۔ اب آگے دوسرے انسان کی مثال، ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہ غضب من اللہ، لیکن جس کا سینہ کفر کے لیے کھل گیا تو ان پر اللہ کا غضب ہے۔ دو لوگوں کی مثال یہاں پر اللہ تعالیٰ، دو لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک تو وہ سچا اہل ایمان ہے جو ایمان لایا، لیکن اس کے بعد اسے کسی مجبوری کی وجہ سے، ہے نا، یہ حالات میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ وہ دور تھا، مکی دور کا بالکل آخری دور، جب کفار مشرکین کا ظلم ستم سچے مومنین پر بہت زیادہ ٹوٹ رہا تھا، بہت زیادہ ظلم ستم یہ لوگ کر رہے تھے۔ تو ان مسلمانوں کے بارے میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن پر اس وقت سخت مظالم توڑے جا رہے تھے اور انہیں ناقابل برداشت تکالیف اذیتیں دے دے کر کفر پر مجبور کیا جا رہا تھا، ان کو بتایا گیا ہے کہ اگر تم کسی وقت ظلم سے مجبور ہو کر محض جان بچانے کے لیے کلمہ کفر زبان سے ادا کر دو اور دل میں تمہارا ایمان مضبوط ہو، تمہارا دل عقیدہ کفر سے محفوظ ہو، تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر دل سے تم نے کفر کر لیا، ہے نا، ولیکن من شرح بالکفر صدرا، اگر دل سے تم نے کفر کر لیا فعلیہ غضب من اللہ، تو پھر دنیا میں چاہے تم جان بچا لوگے، آخرت میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ یہاں پر حالات کے لحاظ سے بتایا جا رہا ہے کہ اگر بہت زیادہ مجبور کیا جا رہا ہے، بہت زیادہ پریشان کیا جا رہا ہے، اور کوئی بہت زیادہ پریشان ہو کر تکلیف برداشت نہیں کر پا رہا ہے، زبان سے صرف کلمہ کفر ادا کر دے لیکن اس کے دل میں ایمان ہو، تو اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دینا ایک عام بات ہو جانی چاہیے، بلکہ ایک رخصت ہے، اور اگر ایمان دل میں رکھتے ہوئے آدمی مجبوراً ایسا کرے تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرمائیں گے، اس کے دل میں ایمان پوری طریقے سے موجود ہو۔ ورنہ عزیمت کا تو یہی ہے، عزیمت یعنی بہت، جو ایک انسان جو بہت اونچائی پر پہنچ جاتا ہے، بہت بلندی پر پہنچ جاتا ہے ایمان کی، تو پھر اس کے جسم کو خواہ بوٹی بوٹی کر ڈالا جائے، وہ بہرحال کلمہ حق کا ہی اعلان کرتا رہتا ہے۔ یہ دونوں قسم کی مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کے عہد میں پائی جاتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف خباب رضی اللہ عنہ ہیں، جنہیں بار بار روزانہ انگاروں پر لٹایا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کی چربی پگھلنے سے آگ بجھتی تھی، مگر وہ سختی کے ساتھ اپنے ایمان پر جمے رہے، وہ عزیمت کی راہ پر تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ ہیں، جنہیں لوہے کی زرہ پہنا کر، بلکہ انہیں دھوپ میں کھڑا بھی کیا جاتا تھا اور دھوپ میں لٹا کر، تپتی ریت پر لٹا کر ان کے اوپر پتھر بھی رکھ دیا جاتا تھا، گھسیٹا بھی جاتا تھا، لیکن وہ احد احد ہی کہتے تھے، یہ عزیمت کی راہ اختیار کرتے تھے۔ اس سے بھی زیادہ سخت مثال ہمارے سامنے مسیلمہ کذاب کی، کہ جن کے جسم کا ایک ایک عضو مسیلمہ کذاب کے حکم سے کاٹا جاتا تھا، اور پھر اس سے مطالبہ کیا جاتا تھا کہ مسیلمہ کو نبی مان لو، مگر وہ ہر مرتبہ اس کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ان کا ایک ایک عضو کاٹتے کاٹتے انہوں نے پوری جان دے دی۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو لوگ کتنی بھی سختی کے ساتھ لوگ پیش آتے تھے، لیکن لوگ ایمان پر قائم رہتے ہوئے اپنی جان دے دیتے تھے، وہ عزیمت کی راہ ان لوگوں نے اختیار کر لی۔ لیکن ایک عمار رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ ایک بار وہ روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے کہا کہ یا رسول اللہ، اتنی زیادہ تکلیف، اتنی زیادہ ناقابل برداشت تکلیف دی گئی کہ میں نے وہ سب کہہ دیا جو وہ لوگ مجھ سے کہلوا رہے تھے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیف تجد قلبک؟ عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے مجھے اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا نہ کہہ دیا اور ان کے معبودوں کو اچھا نہ کہہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیف تجد قلبک، تمہارے دل کا کیا حال ہے؟ تو عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مطمئنم بالایمان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایمان پر پورا مطمئن ہوں، لیکن ناقابل برداشت تکلیف کی وجہ سے میں نے وہ باتیں کہہ دیں۔
تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تمہارا دل ایمان پر مطمئن ہے، تو اگر دوبارہ بھی وہ لوگ ایسا کہیں تو تم کر سکتے ہو، دوبارہ بھی وہ لوگ تکلیف دے تو تم اس کی جگہ یہ الفاظ ادا کر سکتے ہو۔ مطلب رخصت ہے جان بچانے کے لیے، اور عزیمت کا راستہ، دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے کھلے رکھے ہیں۔ آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں سے جے شری رام کے نعرے زبردستی لگوائے جاتے ہیں، ورنہ ان کی موب لنچنگ کر دی جاتی ہے۔ تو آج بھی دونوں طریقے کے لوگ موجود ہیں، کچھ لوگ تو شہید ہو جانا پسند کرتے ہیں لیکن وہ کلمہ اپنی زبان سے نہیں نکالتے، اور کچھ لوگ جو ہے تو جان بچانے کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کفر کرنے کے لیے، جان بچانے کے لیے کلمہ اگر صرف کہہ دے یا دل میں ایمان رکھیں تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا دیے کہ جو لوگ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو ظلم و ستم سے تنگ آ کر کفر کو اختیار ہی کر لیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کون روز روز کی تکلیف برداشت کرے، لاؤ کفر کے ساتھ ہم مصالحت کر لیں۔ آج بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کو بھی پائی جاتی ہے جو اپنی جان، جنہیں اس بات کا ڈر ہے کہ قتل عام ہوگا، تو لاؤ ہم جو ہے تو ان کے ہاتھ میں ہاتھ ملا لیں۔ تو اگر کوئی ایسا کر رہا ہے کہ اس کا دل کفر پر مطمئن ہو گیا، اس وقت جس وقت یہ صحابہ کرام عزیمت کے راہ پر ڈٹے ہوئے تھے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو حالات کی سختی کو دیکھ کر کفر اختیار کر کے اور یہ سمجھتے تھے کہ چلو ہم تو ایک حکمت کے طریقے سے ہم اپنی جان بچا لیں، ایسے لوگ بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ دل میں جن کے دل کفر پر راضی ہو جائیں تو ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ، یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے جو اللہ کی نعمت کا کفر کرے، جو کفران نعمت کرے۔ قوم الکافرین سے کافر لوگ مراد نہیں ہے، کیونکہ کافر لوگ ہی ایمان لاتے تھے، لیکن جو لوگ سمجھتے بوجھتے جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کی نعمت، قرآن کا، اسلام کا، دین اسلام کا کفران کرے، ناشکری کرے، پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نہیں نوازتے۔ اور جو لوگ دنیا میں امن و سکون سے رہنے کے لیے کفر کو ہی اختیار کر لیتے ہیں، اپنے دل میں کفر کو ہی جگہ دے دیتے ہیں، ایمان ان کے دل میں نہیں رہتا، پھر ایسے لوگ کے لیے اللہ تعالیٰ پیچھے بتا دیے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ حالات کتنے بھی سخت ہوں، ہمیں ایمان پر قائم رہنا ہے، اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی تمام جو ہماری ذریت ہے انہیں اس بات کی تلقین کرنا ہے۔ حالات سخت سے سخت بھی آنے والے ہیں، لیکن ہمارے دل میں ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ بھلے سے ہمارے سامنے صحابہ کرام کی ساری مثالیں موجود ہیں، ایک ایک جزو کاٹا گیا، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایمان پر قائم رہے اور آخرت کی زندگی میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ تو یہ چیز ہمیں آج کے حالات میں مضبوطی کے ساتھ اسے تھامنے کی ضرورت ہے کہ اپنی دنیا بنانے کے لیے یا جان بچانے کے لیے کفر کو اختیار نہیں کرنا ہے، دل سے اختیار نہیں کرنا ہے۔ اگر زبانی اگر کبھی کہہ دینا پڑے تو وہ ایک الگ بات ہے، اس کے لیے بھی بہت کم گنجائش ہے، اسے رخصت کہا جا رہا ہے، اور اگر عزیمت پر قائم رہیں تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آتی ہے یہ چیز۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک ھم الغافلون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں، کفران نعمت کرتے ہیں، تو ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کی سماعت پر اور ان کی بصارت پر مہر لگا دی ہے، اور ان کے لیے جو ہے تو نہیں، اور وہی لوگ جو ہے تو غافل ہیں۔ جو لوگ ساری نشانیاں دیکھ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھ کر، قرآن مجید کی ہیرے موتی جیسے الفاظ کو بھی سن کر، پڑھ کر، سمجھ کر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی سماعت پر بھی سنتے ہیں وہ لوگ، لیکن ان کے دلوں پر یہ باتیں اثر نہیں کرتی، ان کی آنکھوں پر بھی
وہ لوگ دیکھتے ہیں، ساری چیزیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن ان کے دلوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی لوگ جو ہیں وہ غافل ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ضرور ایسا ہوگا کہ وہ لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ جو لوگ دنیا میں دنیاوی فائدے کے لیے کفر کو اختیار کر لیتے ہیں اور دنیا میں امن سکون سے رہنے کے لیے کفر کو اختیار کر لیتے ہیں، ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ضرور ان کا یہ حال ہوگا کہ آخرت میں بہت بڑا نقصان اٹھانے والے ہوں گے وہ لوگ۔ اس کے برعکس جو لوگ دنیا میں پختہ رہے، مضبوط رہے، آگے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ثم ان ربک للذین ہاجروا، پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، گھر بار چھوڑا، پراپرٹی چھوڑے، بیوی بچوں کو چھوڑا ایمان بچانے کے لیے، من بعد ما فتنوا، آزمائش کے بعد، ہجرت حبشہ کی طرف اشارہ اس آیت میں، ابھی مدینہ کی طرف ہجرت نہیں ہوئی ہے، ابھی مکہ کا آخری دور چل رہا ہے، اور اس وقت بہت زیادہ شدت کے ساتھ لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا، تو انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ پیچھے میں بتا چکی ہوں کہ ان لوگوں نے حبشہ میں ہجرت کیا، نجاشی، حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی تھا اس نے ان لوگوں کو پناہ دی تھی۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آزمائش کے بعد ہجرت کی، ثم جاہدوا، پھر وقت پڑنے پر جہاد بھی کیا، وصبر، ان تمام تکالیف، مصیبتوں، پریشانیوں پر صبر بھی کیا، ہے نا، کوئی آسان بات نہیں ہے اپنا گھر بار چھوڑ کر اور نکل جانا، جب کہ کوئی ذرائع وسائل بھی نہ ہوں۔ کیسے کیسے پہنچے ہوں گے پتہ نہیں، کیسی کیسی تکالیف اٹھائے ہوں گے، کیسی کیسی مصیبتیں برداشت کیے ہوں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ایک انہیں موقع دیا اور پھر انہیں جہاد کا موقع آیا تو ان لوگوں نے اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا، اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ سب سے پہلا غزوہ جو ہوا رمضان میں ہی ہوا، 2 ہجری رمضان کی فرضیت کا پہلا سال، اور اسی سال پہلا غزوہ بدر، حق و باطل کا بڑا مارکہ، پہلا مارکہ یوم الفرقان جو تھا وہ پیش آیا، لوگوں نے اس میں بھی جی جان سے حصہ لیا۔ وصبر، پھر ان پر جو تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، اس پر صبر بھی کیے۔ ان ربک من بعدہ لغفور الرحیم، تو بے شک تمہارا رب ان سب چیزوں کے بعد بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ایسے ایسے حالات اس وقت بھی پیش آئے، اس سے پہلے بھی امتوں پر پیش آئے، اور آج بھی یہ حالات پیش آ رہے ہیں، اور ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ پوری ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اور یہ کوشش ہے، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ایمان پر بالکل استقامت کے ساتھ اس پر جمے رہیں، دنیا کی کوئی بھی آزمائش، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی مصیبت ہمیں ایمان سے نہ پھیر سکے، ہمارے دل میں ایمان پختہ ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے بشارتیں اس میں عطا فرما رہے ہیں، ان ربک من بعدہ لغفور الرحیم، تمہارا رب بہت زیادہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ان بشارتوں میں اور ان چیزوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں، آمین۔